बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। आज कसूर में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसका जिक्र सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आई बिलीव के PDM और उनके जलसे, इमरान खान और उनका एंटी करप्शन मंशूर, नैब, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। ये जो वाक़या आज हुआ है, इसको मैं दिल सोज, दिल खराश या दिल दुखाने वाला क्या कहूँ, इसने तो दिल ही तोड़ दिया है। एक बाप जिसके 5 बच्चे थे, तकरीबन एक हफ्ते से वो बेरोज़गार था, बीवी लड़कर चली गई क्योंकि घर में राशन नहीं था, आटा नहीं था। वो उसको मनाने के लिए गया, वो वापस नहीं है। उसने कहा काम करो, बच्चों को लेकर गया नहर के किनारे, ज़ारो कितार रोया काफ़ी देर, ये एनी शाहिदीन ने बताया। और फिर वहाँ पर नमाज या नफल अदा किए और उसके बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। पहले 2 की लाशें मिली, अब 5 की लाशें मिल चुकी हैं और अब उसी बाप को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया और ये सारी सूरत हाल सामने आई है। कुरान करीम की एक आयत मैं देख रहा था कि और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी, बेशक इनका कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो ये जो वाक़या आज हुआ है, हम अक्सर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, करनी भी चाहिए, आज भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे एक फेलियर नहीं है। मैं समझता हूँ ये सोसाइटल लेवल पे भी फेलियर है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी फेलियर है। उस शख्स ने जो हरकत की है, हरगिज़ ये हरकत करनी नहीं बनती थी। इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे ये कि जो वहाँ पे उसका हमसाया था या उसके रिश्तेदार थे या उसका एम्प्लॉयर था, वो बिल्कुल नाकाम हो गए। पता लग गया डेड सोसाइटी, इट इज़ अ डेड सोसाइटी। मतलब कि नोबडी केयर्स कि आपके घर में एक हफ्ते आपके आमने आमने बहुत लोग जानने वाले होते हैं, हमसाये होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिसके पास आप नौकरी करते हैं, उसको आपके हालात का पता होता है। तो किसी ने परवाह नहीं की कि एक हफ्ते से बंदा बेरोजगार है, इसके घर में रोटियां नहीं है, बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, तो ये फ्रस्ट्रेशन में ना चला जाए, ट्रॉमा में ना चला जाए, कोई इंतहाई कदम ना उठा ले, जो कि उसने उठा लिया। सो इट हैज प्रूवन दैट इट इज अ डेड सोसाइटी। वो वाकयात होते हैं कि अभी मैं कल देख रहा था कराची में, वो छोटी बच्ची जिसके साथ पहले रेप किया, फिर उसको कत्ल करने के लिए, उसकी कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बाद में जला दिया। ये कहां पे होता है? ये यहां पर हो रहा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसको हम वो मुल्क कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हमने लिया था। इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है और हम सब जिम्मेदार हैं। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल इन देयर ओन वे, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हाकिम वक्त, हुकूमत वक्त। सबसे पहले इस इशू पर बात करेंगे, उसके बाद बाकी इशूज पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये जो वाक़या आज कसूर में हुआ है, मेरा ख्याल है आप मुझसे मुकम्मल इतफाक़ करेंगे कि PDM उनके जलसे, इमरान खान उनका मंशूर, हुकूमत, पॉलिटिक्स, नैब, हर चीज़ को साइड पर रख दें। लेकिन अगर इस मुल्क में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पे एक बच्चा जहाँ पे एक बाप गुर्बत के हाथों तंग आकर अपने 5 बच्चों को मार देता है, तो क्या पूरी सोसाइटी एक्सपोज नहीं होगी? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे एहतशाम, बेसिकली हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम की जान व माल की हिफाजत करे। जिस साइन को हम बड़ा मुकद्दस करार देते हैं उसमें लिखा है कि हुक्मरान वक़्त कोई भी हो, तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ उसकी ज़िम्मेदारी है। ये जितना आइन मैंने पढ़ा है, पहली 38 शिकें ये है। बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तसर है। जब भी कोई हुक्मरान वक़्त आता है, जब अपोजिशन में होता है, उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। इक़्तिदार के ऐवान में बैठ के वो जिस 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा होने का दावेदार करता है, सबसे पहले उसको इग्नोर करता है। उसके ख़ानदान, उसके ज़ाती करीबी मिलने वाले नवाजे जाते हैं। अगर इस बच्चे ने, एक शख्स ने 5 बच्चों को दरिया में फेंक के मारा नहीं, हमने 22 करोड़ आवाम के ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं चंद ख़ानदानों ने। देखिए, इकॉनमी एक वक्त में एक सही चल सकती है, यहाँ आम शहरी की या हुक्मरान वक़्त की। ये नहीं हो सकता कि मेरे एहसासे हुक्मरान वक़्त तो मेरे 5 रुपए थे तो मेरे 5 अरब हो गए और आवाम को भी रोटी मिले। मैं आवाम की चोरी डाके मारूंगा तो खुद अमीर होऊंगा।
اگر میں عوام کو ان کی سہولتیں، کمیشن مافیا، لینڈ مافیا یہ نہ ہوگا تو بدقسمتی یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا. میں تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، کوئی دین میں اتنا نہیں ہوں، لیکن میں بتاؤں یہ 70 سال سے ہر روز میں نے درجنوں خودکشی کے واقعات دیکھے ہیں جو بے روزگاری، بھوک، ننگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور آج تک اس گاؤں میں جہاں یہ خودکشی ہوتی ہے، اس شہر میں جہاں ہوتی ہے، ارب پتی بھی رہ رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں گاڑی 5-5 کروڑ کی ہوتی ہے. جہاں اس صاحب بچے، اس بے رحم نے اپنے بچوں کو دریا میں پھینکا، اس علاقے کا ایم پی ایم این اے، اگر کم سے کم اس نے الیکشن میں 5-5 کروڑ نہ لگایا ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ کس جماعت کا ہے، تو میں ذمہ دار رہوں گا. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. میں نے 10 کے الیکشن کور کیے ہیں، 10 الیکشن جی بے حس. جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، امیر اور غریب کی تقسیم بے پناہ ہو جائے، دولت کی تقسیم اور اقتدار کا نشہ معاشرے میں تباہی لاتا ہے، تباہی 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 انتقام کی طرف جاتی ہے. ڈریں ہم سب اس وقت سے جب غریب آدمی، اس ملک کی 99% پاپولیشن پیٹ کی بھوک اور بے لباس ہونے کی وجہ سے طاقتوروں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے. مجھے کیا کسی کا کیا منشور ہے کیا نہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے کرپشن پہلے بھی 10 سال میں پہلے بھی تھی، 15 سال بھی تھی، اور آج بھی اتنی ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے مے فیئر فلیٹ پہلے بھی بن رہے تھے دبئی میں، اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی پہلے بھی تھی، امریکہ بھی تھی، آج بھی ہے. تو 95% مجھے بتا دیں لاہور میں ایک آخری اسپتال، جناح اسپتال بنا ہے، 68 سے 85 میں شروع ہوا تھا. اس کے بعد اس وقت 40 لاکھ آبادی تھی، آج تقریباً 2.25 کروڑ ہے. تو یار چھوڑے آپ کا لاہور سے رحیم یار خان تک، ایک لاہور میں کچھ اسپتال، کچھ جہاں ڈسپلن نہیں ملتی بہرحال علاج ہے. باقی یہ ہم ہے کہاں قوم جو حق میں وقت آتا ہے اپنے اپنے خاندان کو نوازتا ہے اور موجے کرتا ہے. اور اس بیچارے نے جو کیا ہے، کیا کر سکتا ہوں پتہ نہیں کل تک اور کتنی آوازیں آئیں گی خودکشی کی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو سنتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کا حوالہ دیتے تھے جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس سے مرا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، مجھ سے حساب لیا جائے گا. تو دوسرا فنڈامنٹل رائٹس آئین میں جس کا ذکر بھٹی صاحب بھی کر رہے تھے. تیسرا یہ بات بھی درست ہے کہ پچھلے ادوار میں حکومتوں میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور تھا. لیکن آج کے حکمران آپ کی جماعت ہیں، آپ لوگ ہیں، پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ 72 سال کا گند ہے، 73 سال کا گند ہے، لیکن 2 سال اب آپ کو بھی ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے اس سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں؟ یو گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن بیکاز دیز انسیڈنٹس آر اسٹل ٹیکنگ پلیس. اینڈ وہ قرآن میں تو ہے نا کہ ایک بے گناہ آدمی کا قتل ہونا پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اسی طرح ایک بچے کا بھوک سے مر جانا میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کا ہی قتل ہے، چاہے ایک بھی بچہ کیوں نہ ہو. تو کتنی بھاری ذمہ داری آپ لوگ اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور کیسے ان کو ختم کریں گے آپ لوگ؟ جی دل خراش واقعہ ہے، اجتماعی طور پر بھی، پرسنلی میرے لیے بھی، اور بہت افسوس کی بات ہے حکومت میں ہونے کے ناطے سے بھی اور اس سوسائٹی میں ہونے کے ناطے سے بھی ایسا واقعہ ہوا. اب حکومتی نمائندہ ہونے کے حیثیت سے جو سچویشن ہے، جتنا یہ جذباتی ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو آپ کے جذبات ہیں، بھٹی صاحب کے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ہیں، تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایسی چیز کو کسی بھی طرح سے اس کی ایکسپلینیشن دینا، اس کی وجہ بتانا یا اس کی کوئی بھی توجیہ دینا. اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کے طور پر ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. حکومت وقت ہے، اس کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہی جا سکتی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، اس مدعے کو دیکھ کے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے. میں آپ کو اپنے گھر کی داستان سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جب کرونا کی نئی لہر آئی، پہلی لہر آئی، تو پرائم منسٹر نے پوری کیبنٹ، تمام لوگ، جس کا بھی آپ پاکستان میں کہہ لیں، جب میں تمام کہتا ہوں تو تمام لوگ، آپ کا پورا میڈیا، پورا میڈیا، شام سے لے کے پوری ہماری کیبنٹ، ہماری پوری جماعت،
تمام کے تمام لوگ 100% اس بات کے اوپر تھے کہ فوری لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ حکومت کیا پالیسی, کیونکہ سندھ نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہم پہ مکمل پریشر تھا, اور پرائم منسٹر اکیلے کھڑے تھے یہ بات کرنے کو کہ نہیں, اس سے غریب کا نقصان ہونا ہے, بے روزگاری ہونی ہے, اور وہ کورونا سے بڑی آفت میرے ملک کے لیے, میں نے وہ نہیں کرنی. مجھے بھی اس ٹائم اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. میری اپنی فیملی میں جب آپ گھر آتے تھے تو یقین کیجئے کھانا عزت سے نہیں ملتا تھا. اس بات پہ سوال ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا, آپ لوگ بے حس ہو گئے. پھر اللہ کی کرنی ہوئی کہ میرے ہی ایک عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ پائلٹ تھے. اس سارے ایشو کی وجہ سے جو ایویشن کے اوپر سارا آیا, وہ ایک باہر کی ایئر لائن کے اندر پائلٹ تھے, اس وجہ سے ان کی نوکری چلی گئی. اس نوکری جانے کے بعد جو انہوں نے فائنینشیل ڈیفیکلٹی دیکھی, اب کم از کم وہ سیگمنٹ آف مائی فیملی جو بہت اٹیک کرتا تھا مکمل لاک ڈاؤن پہ, انہوں نے اس سیکنڈ لیئر میں مکمل لاک ڈاؤن کے لیے نہیں کہا. تو اس سے کیا سبق نکلا کہ وہ تن جانے جس تن لاگے. جب تک ہمارے اپنے تن کو, اپنے بدن کو آگ نہیں لگتی, ہمیں کسی کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا. جب آپ کے اکاؤنٹ میں 5-10 لاکھ روپے ہوتے ہیں, آپ کو مکمل لاک ڈاؤن چاہیے, کیونکہ آپ آٹا لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے چینی بات, لا لیکن سکتے ہیں, دوسری گل چیزیں لا صاحب سکتے ہیں. یہ ایک عام آدمی کی تو سوچ ہو سکتی ہے, لیکن سرٹنلی میں پرائم منسٹر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ان کی یہ سوچ ہوگی کہ جس تن لاگے کس وہ چیز کی؟ جانے. پرائم منسٹر تو وہ نہیں خود نہیں کہتے ہیں نا, بڑا ہوتا ہے نہیں پوری میں کوئی قوم اور کا. بات, ہاں جی, میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. نہیں, یہ میں جی یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہی تو ایک واحد تھے جو اس کی سوچ رہے تھے. آپ الٹ سوچ سمجھ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس تن کی نہیں سوچ رہے تھے جس کو لگی ہوئی تھی. ایک واحد پرائم منسٹر تھا جن کو یہ سمجھ تھی کہ غریب کے ساتھ کیا ہوگا, اور وہ ڈٹے رہے, اور اکیلے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور پورے معاشرے کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں ان کا ترجمان. آپ کی جب میں کہہ رہا ہوں پورے, تو میں نام نہیں لے رہا, تمام کے تمام, آپ کا انٹیلیجنسیا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک. آپ کا میڈیا, آپ کا پورا پاکستان. میں تو کیونکہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا, میں بھی, انکلوڈنگ میں بھی, ہم سب انہیں پریشرائز کر رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرے, یہ بہت بڑا. اینڈ ہی واز اسٹینڈنگ ٹھیک ہے جی, فار پیپل. اور وہ تھے کہ وہ اس تن کو سمجھ رہے تھے کہ غریب کے لیے روٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں لیکن اس عرض کے کروں گا باوجود یہ کہ واقعات جو دیکھیے ہو رہے ہیں, یہ واقعہ ہوا بالکل, اور آپ یہ سوچیے کہ واقعہ اگر جو آج کا یہ ہوا ہے, وہ مکمل لاک ڈاؤن ہوتا تو ایسے کتنے, یہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں, لیکن ایسے کتنے واقعے اور ہوتے اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوتا. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پرائم منسٹر جب کٹے دینے کی بات کرتے ہیں, بھینس دینے کی بات کرتے ہیں, مرغی دینے کی بات کرتے ہیں, تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کون اڑاتا ہے؟ جو لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے, 25,000 کماتا ہے, 50,000 کماتا ہے. اب آپ کے لیے, میرے لیے شاید 25,000 جو ہے وہ چھوٹی اماؤنٹ ہو, لیکن یہ زیادہ تر جو پیٹرول پمپس کے اوپر سیکیورٹی گارڈز ہیں, یہ 14-15 ہزار روپے کے اوپر کماتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آسانی سے گھر چلاتے ہیں, بہت مشکل ہوتی ہوگی انہیں گھر چلانے کی, لیکن اس 12-14-15 ہزار سے ان کا گھر چل جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. بہتر ہونا چاہیے, میں کو توجیہ نہیں دے رہا کہ ان کو 12-14 ملنے چاہیے. اور اگر پاورٹی لائن میں اس سے نیچے چلے جائیں تو جو گاؤں میں لوگ ہیں, بے روزگار ہیں, وہ جو 15,000 کمانے والا, اس کو بڑے وہ ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کی تو موج لگی ہوئی ہے, یار اس کی کتنی بڑی تنخواہ ہے, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے, روٹی پہ کام کر ٹھیک ہے, رہے ہیں. مجھے تو اجازت جب دیجیے گا لوگ کیونکہ احساس میں نے کے, سلیم بخاری آخری صاحب کی بات صرف طرف کہہ دوں, جانا ہے, اجازت آخری بات دیجیے گا. صرف کہہ دوں, اجازت. آخری بات صرف, جب احساس کے 2,000 روپے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جب 12,000 روپے کے پیکج کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جب بکری دینے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کٹا دینے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تو یہ لوگ ہماری طرح کے جو متوسط فیملی سے ہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ غریب کے لیے کتنی بڑی سپورٹ ہے. تو اس کی ذمہ داری بھی ہے, اور ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ جو پہلے غریب پر سلیم نظر بخاری انداز صاحب. کیا جاتا رہا, آئندہ نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, لیکن یہ جو گل صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب احساس کے 12,000 روپے یا 2,000 روپے یا 10,000 روپے یا انڈے, کٹے, مرغیاں, جو سکیمز پرائم منسٹر صاحب نکالتے رہے ہیں ایک عام پاکستانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے, تو ان لوگوں کو اگنور کرنے کے مترادف ہے. میں تو خیر اتنا تیزی سے نہیں جان سکوں گا کہ اس سٹوری کے حوالے سے جو آج واقعہ ہوا ہے, لیکن آئی ایم شیور عارف بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹی صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے نیچے ایک بیورو کیا پورا چینل کام کر رہا ہے, ذرا پلیز یہ پتہ کروائیے گا کہ آج جس بندے نے اپنے 5 بچے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے نہر میں پھینکے, کیا اس نے احساس پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا, کیا اس نے کوئی اپلیکیشن دی تھی,
کیا یہ کسی سرکاری دفتر میں گیا تھا؟ کیا اس نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا مدد کے لیے؟ اور کیا اس کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آئی ایم شیور بھٹی صاحب آپ کے لیے بہت آسان کام ہے، آپ چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں اس کا پتہ کروا لیں گے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. احتشام یہ میرا فرض بھی ہے، اور آپ کی مہربانی، آپ نے حکم دیا، میں ابھی بریک میں اس کی لے لیتا ہوں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں، قصور ہے. تھینک یو. میں لاہور کا رہنے والا ہوں، میری عمر گزر گئی. لاہور، محمود بوٹی، جنوبی چھونی، پنجاب، بند کے اس طرف نواں کوٹ. میں آپ کو سینکڑوں گھر ابھی لے جا کے دکھاتا ہوں، ابھی چیلنج کرتا ہوں. میرے گھر آئے جن کے گھروں میں چولہے خالی پڑے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں ایک 12.5 سال 30 سال میں انویسٹیگیشن جنرل کی، آج ابھی آجے نواں کوٹ میں لے جاتا ہوں. محمود بوٹی، بند کے باہر، جنوبی پنجاب، لاہور کے گرد و نواح، باقی قصور گاؤں تو چھوڑ دیں، لاتعداد گھر جہاں ایک کمرے میں 5 6 لوگ رہتے ہیں. سوشل ڈسٹینسی ہمیں سکھاتے ہیں، اور کسی کو روزگار نہیں مل رہا. ایک وقت کی کھانا انہیں مشکل ہے، 3 وقت کا تو نہیں. چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی، سلیم بخاری صاحب تشریف فرما ہے، 3-4 ہزار کا اس کا کرایہ ہے ایک کمرے کا، ساتھ اگر ایک باتھ روم ہے. ادھر 1000-1200 جن کا بل 300-400 آتا تھا بل، وہ 1400-1500 ہو گیا ہے. گیس کا بل جن کا 300-400 آتا تھا 1000 ہو گیا ہے. اسی طرح ایک روٹی جو 6 روپے کی ملتی تھی 15 روپے کی ہو گئی ہے. اگر 5-7 بندے فیملی کے ہیں، وہ تو صرف ایک روٹی کھائیں تو 14 روپے کی ایک بندہ ایک ٹائم میں کھانا کھاتا ہے. اور اگر دال اور سبزی لے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے برے سے برے ہوٹل میں 40 روپے ہے. تو اس شہر سلیم بخاری صاحب سے کہیں اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. سلیم بخاری صاحب، بھٹی صاحب یہ پتہ ضرور کیجئے گا، وہ جنرلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لیٹس پروب انٹو دس سٹوری کہ اس بندے نے جس نے آج اپنے 5 بچے مرے ہیں اپنے ہاتھوں سے غربت سے تنگ آ کر، اس بندے نے کوئی سرکاری دروازہ کھٹکھٹایا تھا یا نہیں کھٹکھٹایا تھا؟ یہ ذرا پلیز پتہ کریں، کوشش کریں اسی پروگرام میں پتہ لگ جائے. سلیم بخاری صاحب، آپ نے گفتگو سنی بھٹی صاحب کی بھی، گل صاحب کی بھی. اوور ٹو یو سر. آئی ایم سوری آپ کی طرف ذرا لیٹ آ رہا ہوں. جی فرمائیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا. موضوع آج اتنا دل شکن ہے، اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کے اوپر انتہائی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم معاشرے میں پاسنگ اوور دا بک کی پالیسی پہ رہیں گے کہ میں آپ پر ذمہ داری ڈال دوں، آپ کسی پر ڈال دیں، کوئی تیسرے پہ ڈال دے، اس وقت تک یہ مسائل تو حل ہونے والے نہیں ہیں. یقینی طور پر حکومت وقت کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، لیکن معاشرے کے طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس گاؤں کے جو باقی لوگ ہیں ان کے پیٹ میں کتنا درد اٹھا اس غریب آدمی کے جس نے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا. اسی طریقے سے جو ہماری سو کالڈ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، جو ہمارے چیریٹیبل ادارے ہیں، جو این جی اوز ہیں، یہ صرف حکومت کے اوپر ذمہ داری اگر ہم ڈالیں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل ہونے نہیں جا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس لیے کہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں لیکن یہ صورتحال گراؤنڈ لیول پر نہیں بدلی ہے. اور یہ نہ احساس پروگرام سے بدلے گی، نہ یہ ہیلتھ کارڈ سے بدلے گی. اس کے لیے ایک اور بالکل ہی ڈیفرنٹ اپروچ جو ہے وہ اپنانی پڑے گی. ایک امکان یہ تھا کہ اگر لوکل باڈی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہوتے تو شاید گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کے پاس وہ بینیفٹ جو حکومت کی پالیسیوں کے ذریعے ان تک پہنچنا چاہیے اس کو یقینی بنایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ اس حکومت نے بھی، اس سے پہلے والی حکومتوں نے بھی لوکل باڈی انسٹیٹیوشن کو اپاہج بنائے رکھا ہے بغیر اختیار کے، اس لیے وہ معاملہ تو اس کی تو توقع کرنا جو ہے وہ ابس ہے اس وقت. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مر گیا تو ذمہ دار اس وقت کا خلیفہ وقت ہوگا. شاید اسپرٹ یہی تھی پاکستان بنانے کی بھی، چاہے شاید یہی آبجیکٹو بھی تھا کہ جو غریب آدمی ہے اس کا احساس کیا جائے. ہم لوگ حکومتیں کرتے رہے ہیں، حاکم رہے ہیں اتنا لمبا عرصہ، کسی نے 40 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 25 سال، لیکن کسی کے دل میں بھی جینوئنلی اس غریب آدمی کا درد نہیں اٹھا ہے جس کے ووٹوں سے وہ ایوان اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اس ووٹ دینے کے بعد سے جس طرح سے ہم بٹرے کرتے ہیں ان کو، اس کی بھی مثال میرا نہیں خیال دنیا کے کسی اور معاشرے میں ملتی ہوگی.
مشکل یہ ہے کہ آج میں اور آپ بھٹی صاحب اور گل صاحب ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، ہے کوئی جو یہ ذمہ داری لے کہ جناب میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے 5 بچوں کی اموات کا؟ نو ون. یہ جو کیلس ایٹیچیوڈ ہے، یہ جو انڈیفرنس ہے، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. پی ڈی ایم اپنے جلسوں میں یعنی مصروف ہے، اور حکومت اس کا توڑ کرنے میں مصروف ہے. گراس روٹ لیول کے اوپر جو سفرنگ پبلک ہے، اس کا کسی کو کوئی درد نہیں ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی پالیسیز ہیں. آٹا مہنگا ہو جائے تو ہم چور پکڑنے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو مہنگا آٹا ہے وہ کسی غریب کو مل رہا ہے کہ نہیں، اس کے گھر میں کوئی روٹی پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. ہم اس کو سکینڈل بھی بنا لیں گے، ہم اس کے اوپر بڑے بڑے نعرے بھی ماریں گے، لیکن غریب آدمی تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. لہٰذا حکومت اور معاشرہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک میڈیا بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ ہم یا تو حکومت وقت کو اویئر نہیں کرا سکے، یا ہم ان مقتدر حلقوں کو یا مقتدر لوگوں کو اس پر کنونس نہیں کر سکے کہ بھائی تمہارے کیسے پڑوس اویئر میں کرائیں؟ 4 غریبوں کے چلے گھر اپنی ہیں بات تو کرتے ہیں، تمہارا کیا اپنے چلا گریبان جائے میں گا اگر جانتے آپ ہیں. ان کی سلیم بخاری کفالت صاحب اپنے ذمہ اچھی لے بات لیں گے. کی آپ نے. بریک کا وقت ہو گیا ہے. سلیم بخاری صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. آپ نے کہا کہ میڈیا بھی ذمہ دار ہے کہ شاید ہم صحیح طرح سے حکومت وقت کو باور نہیں کرا سکے، معاملے کی نزاکت کو، حالات کو، معاملات کو. تو اگر یہ بات درست ہے تو کیسے درست ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جب آپ اس پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی ٹرن پہ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان سمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھے اور باقی لوگ جو ہیں وہ فل لاک ڈاؤن کی بات کرتے تھے، اور آپ کو بھی نہیں سمجھ آتا تھا، آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا تھا. بات درست ہے. تو آپ نے کہا پورے معاشرے کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے اس بات پہ، اور وہ غریب کا خیال کر رہے تھے. اچھا، اب میں یہ بریک میں آئی ایم شیور بھٹی صاحب کے ہاتھ مجھ سے بہت لمبے ہیں، میں تو ایک معمولی سا اینکر ہوں، لیکن میں نے بریک میں پتہ کیا ہے جی یہ اٹاری ورک گاؤں کا نام ہے، ضلع قصور ہے، ایم این اے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، ایم پی اے ابھی تک جو میرے پاس اطلاع آ رہی ہے نام نہیں آیا وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو پوری قوم چلیں عمران خان سے معافی مانگ لیتی ہے. میں سب سے پہلے مانگتا ہوں عمران خان صاحب سے معافی، حالانکہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دو، لیکن میں معافی مانگ لیتا ہوں. لیکن اب ان بچوں کی جو ماں ہے، باپ تو چلو اب جیل میں چلا گیا، اپنے ہی بچے مارنے کے بعد خود جیل میں چلا گیا، ماں سے کون معافی مانگے گا؟ یہ رانا اسحاق نامی پی ایم ایل این کا ایم این اے معافی مانگے گا؟ یہ ووٹ لینے تو گئے ہوں گے وہاں پہ اس کے گھر میں، آئی ایم ڈیڈ شور گئے ہوں گے. وہ نہیں گئے ہوں گے تو اس گاؤں کے چودھری کو بھیجا ہوگا. دھڑے کی جو سیاست ہوتی ہے کہ یار ووٹ مانگے دیکھو نہ جا کے. یہ رانا اسحاق صاحب ماں کے پاس جا کے معافی مانگیں گے یا پی ٹی آئی والا کوئی معافی مانگے گا؟ اینڈ فار دیٹ میٹر آپ جو احساس اور کفالت پروگرام کی بات کر رہے تھے یا ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے تھے، بڑے اچھے اقدام ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ احساس اور کفالت پروگرام والے اس کے گھر کیوں نہیں پہنچے؟ وائی از اٹ کہ ہر غریب آدمی کو خود ایڑیاں رگڑ کے ریلیف لینے کے لیے حکومت کے پاس جانا پڑے، چاہے وہ کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو، جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا؟ کیوں ہم ایسا کوئی پروگرام ڈیوائز نہیں کر سکتے، ڈیزائن نہیں کر سکے کہ تحصیل لیول پہ یا یو سی لیول پہ جو خان صاحب بات کرتے تھے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن گھروں میں اس وقت روزگار کا اتنا شدید مسئلہ ہو چکا ہے، کس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ راشن پہنچا ہے. تو کیا ڈاکٹر ثانیہ نشتر معافی مانگیں گی ان سے؟ ہم تو چلے سب عمران خان سے معافی مانگ لیتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں نے بیرسٹر صاحب پہلے بھی آپ کو کہا تو وہ اس کا پرپز یہی ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی بہت ساری چیزوں کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھ پاتے. اور جب میں نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی بات کی تو وہ یہی بتانے کی کوشش کی کس طریقے سے لوگ انسینسٹیو تھے اس ٹائم ٹورڈز دا پور. رہی بات کہ ان سے معافی مانگنی چاہیے، تو بالکل ہمیں پوری سوسائٹی کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کو، مجھے، ہم سب کو مانگنی چاہیے، حکومت وقت کو بھی مانگنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب ہم اگر آپ تیراک ہیں اور آپ کو تیراکی آتی ہے، آپ سوئمنگ پول پہ نوکری کر رہے ہیں، اور اگر وہاں پر اچانک کسی وجہ سے 50 لوگ ڈوب رہے ہیں تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے، صدقے دل سے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کہ آپ ان میں سے کتنوں کو بچا سکتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھے ہوں گے مناظر، زندگی میں سنے ہوں گے کہ کسی شخص نے بچانے کی کوشش کی اور کئی دفعہ کوشش میں لوگ خود بھی ڈوبتے ہیں، کئی دفعہ بچانے کی کوشش میں
آپ کچھ لوگوں کو بچا پاتے ہیں, کچھ کو نہیں. تو اس ٹائم جس ایموشنل سیٹ بیک میں آپ ہیں یا بھٹی صاحب ہیں, ایک گورنمنٹ ریپرزینٹیو کے طور پہ میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیو اینی ریزننگ, کیونکہ ہم اس ٹائم اور فیلنگ میں ہیں اور مائنڈ سیٹ میں ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایز اے سوسائٹی جب ہم ایک پولیس آفیسر مرضی کا لگواتے ہیں کہیں پہ, تو وہ بھی ان بچوں کی ایک موت کا چیز ذمہ میں دار. کہوں یہاں پہ گل صاحب اجازت اگر آپ دیں, میرا اور آپ کا کیونکہ ٹیرا پہ آپ ہیں تو آواز ذرا ڈیلے سے پہنچ رہی ہے. اچھا اسکائپ میں ایک چیز میں یہ کہوں, آپ نے کہا کہ اگر 50 لوگ ڈوب رہے ہیں تو ایک وہاں پہ وہ ہے جان بچانے والا. It is the job of the administrator and you are the administrator, sir. It is the job of the government and you are the government, sir, کہ وہ انشور کرے کہ اگر کسی جگہ پہ 50 لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے تو وہاں پہ 50 ہی جان بچانے والوں کو بھی ڈپیوٹ کرے. یہ تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے نا سر. اس پہ میں جو بھی بات کروں گا اس کا آپ بیکاز رائٹ نو ایک ایموشنل سیٹ بیک میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے آپ کو, رائٹلی سو, تو اس کا میرا کوئی بھی جواب آپ کو سیٹسفائی اس ٹائم نہیں کرے گا, اور میرے پاس اس کا کوئی سیٹسفائنگ جواب آپ کے لیے ہو بھی نہیں سکتا دنیا میں کسی شخص کا بھی. لوگوں کی جان گئی ہے یہاں پر. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پوری کی پوری قوم ان ایونٹس کی ذمہ دار ہے جو ہم پچھلے 40 سال سے اسپیشلی کر رہے ہیں. ہر سیکٹر آف لائف کو اگر آپ دیکھیں, جو سڑک بنانے والا ہے, اب آپ کہیں سڑک بنانے والے کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. اگر وہ ایمانداری سے بنتا تو وہی سڑک 4 دفعہ نہ بنتی تو غریب پہ لگ جاتی. کسی نے سیاستدان نے لوٹ کے اپنے محل بنائے ہیں, وہ کم لوٹتا تو ان غریبوں پہ لگ جاتی. کسی نے اپنی مرضی کے پولیس والے رکھوائے اور وہ پولیس والے رشوتیں لیتے پھرتے ہیں, وہ نہ لیتے, وہاں انصاف ہوتا, اور کوئی ایسا فیکٹری والا اپنا کام کر پاتا یہ بات جس کی صحیح ہے فیکٹری آپ کو کی, جلا بالکل دیا ٹھیک ہے. گیا. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, مجھے ذرا اجازت دیں. جہاں پر 20 کروڑ کے ایڈ بنتے تھے, وہاں پر اگر 8 ارب کے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کے چینل کو نہیں کہہ رہا, کسی ایک چینل کو نہیں کہہ رہا, برائے مہربانی اس پہ ری ایکٹیو نہ ہو جائیے گا. اگر وہ اربوں روپے کے جو ایڈز چلے جائیں اور حکومتیں اپنی بری کارروائیوں کو چھپانے کے لیے صرف وہ آگے ایڈ کر دیں. ایک لاہور میں ایک تقریب ہوئی تھی بادشاہی مسجد میں, جس میں شاید چند لوگوں کو چند ہزار روپے قرض دیا گیا, لیکن اس کی ایڈورٹائزنگ کے اوپر 5 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا. میں کوئی ریزن نہیں دے رہا آپ کو, یہ ایز اے قوم ہماری یہ کمبائن فیلئر ہے. صحیح ہے, لیکن جب ہم ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں, اب میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. مجھے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھٹی صاحب, سلیم بخاری صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا اجتماعی فیلئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا فیلئر گورنمنٹ کا ہے سر, گورنمنٹ آف دا ڈے کا, اور 2 سال سے آپ ہیں, میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں. بالکل گورنمنٹ کا فیلئر ہے, لیکن ساری گورنمنٹس کا آپ کو اس گورنمنٹ کو وقت دینا ہے, ایک سسٹم کو سیٹ دے رہے کرنے ہیں کے لیے. سر, 5 دے رہے ہیں, سال بالکل دے رہے ہیں, دینے کے لیے تیار ہیں. سنیے گا, 5 سال نہیں, جو سسٹم آپ چاہتے ہیں 10 سال نہیں, 15 سال نہیں, یہ انشاءاللہ اگر ہم درست رستے پہ رہے تو 20 سال چلیں, یہ تو عوام کا اختیار ہے, وہ کتنے سال آپ کو دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھٹی صاحب, بھٹی صاحب, جی آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بھٹی صاحب اور سلیم بخاری صاحب, آپ دونوں سے اب ایک میرا سوال ہے. تجزیہ نگار کی حیثیت سے بھی, صحافی کی حیثیت سے بھی, پاکستانی کی حیثیت سے بھی, گل صاحب کی کچھ باتوں سے مجھے اتفاق ہے, کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہے اپنی جگہ پہ, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن اوورآل اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اس وقت ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے, میں صرف اس میں گورنمنٹ کو شامل نہیں کر رہا, میں اپوزیشن کو بھی شامل کر رہا ہوں سر, کیونکہ یہ اپوزیشن پچھلے ادوار کی حکومتیں تھیں, آپس کے جھگڑے, آپس کی لڑائیاں, آپس کی گالم گلوچ, آپس کے سٹیٹمنٹس, یہی دیکھتے ہیں, اور ہم بھی میڈیا پہ یہی دکھاتے ہیں سر. پھر میڈیا ٹاکس میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا, اور اسی پہ تبصرے تجزیہ, اور ادھر غریب کا بچہ اپنے بچے مار رہا ہے. میں ایک دکھا دیتا ہوں, میں نے پتا کروایا, جی میں نے پتا کروایا فرمائیے ہے, بڑی صاحب. بدقسمت انسان جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, وہ کفالت پروگرام جیسے اور حساس پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکا, اس تک رسائی نہیں ہو سکی, یا جو بھی ہے یہ تو ایک اللہ کا حکم تھا. دوسرا بات, یہاں یہ جو MNA رانا اسحاق, یہ رانا پھول صاحب کے بھتیجے ہیں. کم و بیشتر یہ خاندان 40 سال سے یہاں منتخب ہوتا آ رہا ہے, کم و بیشتر, میں بہت کم کہہ رہا ہوں. ان کے والد, ان کے والد, رانا پھول کے والد, میں اتفاق سے اس پوری فیملی کو بھی جانتا ہوں. اور شام کے ٹائم آپ مغرب کے بعد وہاں جا بھی نہیں سکتے, بہت سارے علاقے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی.
میں گزارش کرتا ہوں بحیثیت ہم معاشرہ ایک بے حس جانور سے بدتر ہو گیا زیادہ تر. اللہ کے بندے نیک ہیں بھی, لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں, یقیناً یہ خالی موجودہ اس حکومت کو شہباز گل صاحب تو اکثر ناراض ہی رہتے ہیں, تو بالکل ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. 40 سال تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ رہی, اس میں دو رائے کوئی نہیں, لیکن ایک شخص فرماتے تھے مدینے کی ریاست بناؤں گا جہاں دو نہیں ایک قانون ہوگا, جہاں غریب اور امیر کا فرق نہیں ہوگا, جہاں انصاف ہوگا. میں آج سلیم بخاری کو منصب بنا دے, سلیم بخاری کو منصب بنا دے. کل ہی میں پی ایم صاحب کی بیان سن رہا تھا, محترم عمران خان صاحب نہایت قابل احترام ہے, 5 سال کے لیے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے اور 5 سال بعد بھی کریں تو سو بسم اللہ. وہ کہہ رہے تھے اب نالائق کرپٹ افسر تبادلے نہیں, نوکری سے فارغ ہو گئے. چیلنج کرو پاکستان کے 5 بڑے کرپٹ آدمی لائیں جن میں سے 2 لاہور میں تعینات ہیں. سلیم بخاری صاحب کیا انکار کریں گے اس سے؟ بھیجو ان کی رپورٹیں, بھیجو سرکاری رپورٹیں. کیا یار کیا میں یہ نہیں کہہ رہا, سابقہ حکمرانوں میں بھی ایسے ہوتے تھے. خدا کی قسم شرافت سے نوکری کرنا جرم ہے, جرم جرم جرم. آپ کو کس نے کہا جو کرپشن نہ کرے وہ تو اس معاشرے میں سیٹ ہی نہیں ہونے دیتے. ہم اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں, ہم اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. شعیب دستگیر چیلنج دیتا ہوں, چیلنج, پاکستان کے 5 ایماندار افسر لائیں, خالق دادلاک سے زیادہ ایماندار ہو وہ آئی جی پنجاب نہیں لگے گا. میں بھی ذمہ دار ہوں, کیونکہ میرے ارد گرد 40 لوگ گھر اگر بھوکے سو رہے ہیں تو روزے عشر والے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا. اللہ مجھے میری اوقات سے زیادہ رزق اس لیے نہیں دے رہا کہ میں اس کو جوڑوں یا مے فیئر فلیٹ دبئی بناؤں, انسانیت کے دے رہا ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں میں اپنے ڈاکخانے والا رول ادا کروں. حکومت کی تو ذمہ داری ہے اور حکومت اس سے بالا نہیں ہو سکتی وہ, لیکن خالی اس حکومت کو دوش دینا میرا خیال ہے انصافی ہوگی. یہ جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں اربوں پہ لگا رہے ہیں, دل کو لگنے والی صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب کی طرف. بخاری صاحب یو ول ہیو آل دا ٹائم آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. بخاری صاحب, اس سے پہلے کہ اب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, میں ذرا آج کل کی سیاست میں جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے امپورٹنٹ لیڈرز کی طرف سے وہ سنوا دیتا ہوں, پھر آپ اپنا تبصرہ دے دیں. بیک ڈراپ میں یہ واقعہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے 5 بچوں کو نہر میں پھینک کے مار دیا. یہ ذرا سنائیے سیاست کیا ہو رہی ہے. اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج نہ کریں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار بنیں. ہمیں نہیں اچھا لگے گا کہ تیل والا ڈنڈا آپ کا استقبال کرے, ہمیں خوشی نہیں ہوگی. فردوس عاشقوان جدو اسی جلسہ کرنے کہتی چھوٹا تو دس پی ڈی ایم جو روز عمران خان اور حکومت کو مکے مار رہی ہے, تو یہ مکہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ذہن میں رکھ کے مارا, اور آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائل بھی سلامت نہیں رہی, کیسے کرچی اور فیتی ہوئی ہے. یعنی یہ ایسا جو ہے یہ شرارت کرونا ہے کہ جب جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے, جب جلسہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے دوڑ جاتا ہے, پھر بنی گالا میں جا کے چھپ جاتا ہے. تو یہ جو بنی گالا میں کرونا چھپا ہوا ہے نا, اس کرونا کو انشاءاللہ تعالی نکالیں گے اور اس کا علاج مکمل کریں گے. مینار پاکستان پہ ان سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا. حالات, واقعات, صورتحال اور اپوزیشن کے ٹیمپریچر کے مطابق ان کو دوائی دی جائے گی. کل سرتاج کو لگا رہی ہے لے کے آتے نہیں. انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو کارگو کے ذریعے پارسل کر دیا. بخاری صاحب, آئی ایم شیور یو ہیو نوٹسڈ دا بیپس. یہ سیاست ہے پاکستان کی. بہت شکریہ آپ کا. بہت ساری باتیں کرنی تھی, وہ پہلے والی باتیں تو اب ساری گول ہو جائیں گی اس لیے کہ ٹائم جو ہے وہ نہیں رہا, لیکن میں مختصراً جلدی عرض کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے, میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ میڈیا کے اوپر بھی پوری ذمہ داری ہے, اور وہ میں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ جب آپ اصطلاحاً سنتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میڈیا از اے واچ ڈاگ, اور وہ واچ ڈاگ کسی عام آدمی کے گھر کا یا کسی محلے دار کا نہیں ہوتا, بلکہ حکومت کا پہرا دینا ہوتا ہے اس نے کہ جہاں غلطی ہو وہاں وہ بھونکے بھی اور غرائے بھی
یہی میڈیا جو ہے یہ بہت بڑی ڈارلنگ تھے عمران خان صاحب اسی میڈیا کی. یہی میڈیا ممدوع و معاون ثابت ہوا ان کے اقتدار تک آنے کا. ٹھیک ہے ان کی جدوجہد بھی 22 سال کی اپنی جگہ تھی, لیکن میڈیا کا جو رول ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب دیکھیے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کا میڈیا سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. صبح سے شام تک ہماری بیشنگ ہو رہی ہے. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا کیونکہ اس قسم کی لفاظی جو ابھی آپ نے سنی جو اس پنجاب کی اب اور اس سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ کی انفارمیشن کی مشیر تھیں, ان کا لب و لہجہ, ان کے الفاظ کا چناؤ, یہ اگر سیاست ہے حکمران پارٹی کی تو مجھے خدشہ ہے یہ کہ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے تو پتہ نہیں یہ کہاں تک جا کے پہنچے گی. صورتحال یہ ہے کہ فرق کوئی نہیں ہے نہ پہلوں میں نہ اب والوں میں. پہلے بھی پرچی پر چوکی کا انچارج لگتا تھا اور پرچی کے اوپر ایم این اے ایم پی اے کی جو ہے وہ ایس ایچ او تعینات ہوتا تھا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. جس بیوروکریسی کو قرض کیا جا رہا ہے یہ پہلے بھی کرپٹ تھی, یہ آج بھی کرپٹ ہے. جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں, جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں. عمران خان صاحب کا ایک نعرہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھا جس کو میں نے 30 اکتوبر کو جب سنا تھا 2011 میں, تو میں نے لائیو پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انقلاب کی بنیاد پاکستان میں آج عمران خان نے رکھ دی ہے. لیکن اس وقت تک نہ تو فصلی بٹیرے ان کے ساتھ تھے, نہ ان الیکٹڈ لوگوں کے پاس اہم عہدے تھے. یہ سارا کچھ میس اپ میں نے نہیں کیا, نہ میڈیا نے کیا, نہ آپ نے کیا, نہ بھٹی صاحب نے کیا ہے. یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا اپنا ہے. اب آ جائیے آپ کے اس سوال کی طرف. وہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ دور جانا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ آئی ایم اے گریٹ بلیور آف پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. تو وہ زوال جو ہم پر آئے گا یا ہم پر آیا ہوا ہے وہ زوال حکومت وقت کے ہے, اس کو فیس کرنا پڑے گا. اگر یہی نارمز میں چاہتا ہوں کہ گل صاحب کو اینڈ میں تھوڑا سا وقت, میرے پاس وقت بڑا کم ہے. گل صاحب یو گڈ ورکنگ ایکویشن, یو ہیو سم ٹائم, پلیز کوئکلی رسپونڈ کر دیجئے 40-45 سیکنڈ. لاسٹ جملے ذرا عرض کر دوں میں دو تین باتیں جی میں اب آ جائیے. یہ جو اس وقت کیمپین ہو رہی ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے, میں ایک بات تو کلیئر کر دوں کہ فرق یہ ہے کہ پہلے والوں کی شوگر ملیں تھی, میں حکمران کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ باقی سارے تو آپ نے دیکھا اس حکومت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں, نکال دیے جاتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی سامنے آئے. یہ والا وزیر اعظم جو ہے, نہ ان کا کوئی رشتہ دار یہاں پر بیکری پہ تھپڑ ریسیو کرتا ہے, نہ وہ سڑکوں پہ بھتے لیتا ہے, نہ ان کا کوئی بیٹا جو ہے وہ کسی ڈاکٹر ظفر الطاف کا حلہ دودھ بند کرتا ہے, نہ ان کے اپنے بچے یہاں کاروبار کرتے ہیں, نہ وہ یہاں سے پیسہ کما کر لندن میں رکھتے ہیں, نہ وہ ایک دورے کا $14,000 خرچ کرتے ہیں, بلکہ وہ تو یہ تھوڑی سی ناانصافی ہوگی. اور یہی میں کہوں گا ہماری سوسائٹی کی گراوٹ ہے کہ ہم بد اور اچھے کو برابر تولتے ہیں. حالانکہ ہمیں قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واضح ہدایت دی ہے کہ بد اور اچھے کو برابر نہ تولو. ہماری پوری گل صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ جوائن کریے. عارف امید بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.